आज जो अपने मोहतरम व्यूअर्स के सामने रखने जा रहा हूं तो वो मकाफात अमल के 15 असूल हैं। लेकिन ये असूल अटल हैं। ये मेरे लिए हैं, ये आपके लिए हैं, ये आने वाली नस्लों के लिए हैं। इनको आपने अगर चाहें तो डाउनलोड कर लें और जिनको आप समझते हैं कि उनको भेजना जरूरी है उनको लाजमी भेजें। दुनिया का सबसे बड़ा और अटल कानून मकाफात अमल है, जिसे अंग्रेजी में कर्मा कहा जाता है। ये कुदरत का वो खुदकार निजाम है जिसमें अदालत नहीं लगती, बल्कि फैसले खुद ब खुद नाफिज होते हैं। आप जो बीज बोते हैं फसल वही काटनी पड़ती है, चाहे वो गंदम हो या फिर कांटे। नंबर 1, पहला असूल क्या है जी? ये जो मकाफात अमल का है, पहला असूल क्या है? घूम कर आने वाला तीर। ये पहला असूल है। क्या मतलब है? आप फिजा में जो पत्थर फेंकते हैं वो कशिश शकल की वजह से जमीन पर वापस आता है। बिल्कुल इसी तरह आपका किया हुआ जुल्म या नेकी घूम कर वापस आप ही की तरफ आती है। ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी का रास्ता रोकें और कुदरत आपका रास्ता न रोके। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा असूल है सूद समेत वापसी। कुदरत सिर्फ हिसाब बराबर नहीं करती बल्कि सूद समेत वापस करती है। अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है तो हालात आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। मकाफात अमल में वापसी हमेशा असल से ज्यादा होती है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। आप जानते हैं कि कहा जाता है कि आप एक सिक्का देंगे तो आपको 10 सिक्के बदले में मिलेंगे। ये सूद समेत वापस आती है, अच्छाई हो या बुराई। तीसरा अमल क्या है? अटल। तीसरा है मजलूम की खामोशी। पाकिस्तान में देख लें, जालिम के लिए सबसे खतरनाक चीज मजलूम की खामोशी है। जब मजलूम बदला नहीं लेता और मामला आसमान वाले पर छोड़ देता है तो फिर उसका केस कुदरत लड़ती है। सुलेमान अकरम राजा नहीं, एतजाद ऐसे नहीं, सुलेमान सफदर नहीं, उसका केस खुद कुदरत ले लेती है। और कुदरत की पकड़ से कोई जमानत नहीं होती कि 10 दिन बाद जमानत, 4 दिन बाद जमानत, ये नहीं होता। नंबर 4 है ढील, माफी नहीं, ढील। जी, कुदरत की लाठी बेआवाज है लेकिन बेअसर नहीं है। कभी कभी जालिम को लंबी रस्सी दी जाती है लेकिन ये ढील इसलिए होती है ताकि जब वो अपनी ताकत के अरूज पर हो तब उसे नीचे गिराया जाए, ताकि मजा भी आए और तकलीफ भी ज्यादा हो। नंबर 5, औलाद के रूप में इम्तिहान। ये बड़ी खतरनाक जो है वो सूरत होती है। मकाफात अमल का सबसे तकलीफ दे पहलू ये है कि अक्सर बाप का किया धरा औलाद के सामने आता है। जो दुख आपने किसी के वालिदैन को दिए हैं, कुदरत वही दुख आपकी औलाद के जरिए आपको लौटाती है। ये नस्लों का कर्ज होता है। जिन्स का बदला जिन्स, करेंसी ऑफ पेन। कुदरत उसी करेंसी में बदला देती है जिसमें आपने जुर्म किया होता है। अगर आपने किसी की इज्जत उछाली तो आपकी दौलत नहीं जाएगी बल्कि इज्जत ही जाएगी। अगर आपने किसी का घर तोड़ा तो आपका घर ही टूटेगा। हिसाब आइटम टू आइटम होता है। नंबर 7, सुकून की मौत। मकाफात अमल का पहला वार ज़हन पर होता है। जालिम के पास नरम बिस्तर तो होता है लेकिन नींद छीन ली जाती है। उसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ जाता है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी, इस्तिस्ना, बुलेट प्रूफ जैकेट, और वो अपने ही साय से डरने लगता है। गैर मुतवक्को वार। नंबर 8, जालिम हमेशा सामने से हमले के लिए तैयार रहता है लेकिन कुदरत का वार वहां से होता है जहां से गुमान भी नहीं होता। 17 अगस्त, भावलपुर, बस्ती लाल कमाल, C-130। कोई करीबी दोस्त धोखा दे जाता है या कोई छोटी सी बीमारी
जान लेवा बन जाती है। बेबसी का तमाशा, मुकाफात अमल इंसान को तन्हाई में नहीं मारती बल्कि चौराहे पर लाकर इबरत का निशान बनाती है। जो शख्स लोगों को जलील करता था, हालात उसे लोगों के सामने मोहताज कर देते हैं ताकि दुनिया देखे और मजाक उड़ाए और तमाशा देखे। वक्त का पहिया, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आप आज ताकतवर हैं और कमजोर को दबा रहे हैं तो याद रखें कल वक्त बदलेगा और कमजोर ताकतवर हो जाएगा। फिरौन भी डूब गया था, वक्त किसी का सगा नहीं होता। नंबर 11 है जी, असबाब का कट जाना। जब पकड़ का वक्त आता है तो जालिम की अकल काम करना छोड़ देती है। उसके ताकतवर तल्लुकात, पैसा और सिफारिशें सब धरे के धरे रह जाते हैं। उसे बचाने वाला कोई नहीं होता। शायरान को देख लें, पनोशे को देख लें, ज़िया को देख लें, किसी को भी देख लें, कोई तल्लुकात काम नहीं आते। अपने ही खिलाफ गवाही, मुकाफात अमल में इंसान खुद अपने खिलाफ गवाह बन जाता है। वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। उसके अपने अल्फाज और अपनी जाने उसके गले का फंदा बन जाती हैं। चालें, उसकी अपनी चालें उसके गले का फंदा बन जाती हैं। नंबर 13, जिस्मानी सजाएं। नफ्सियात और रूहानियात कहती हैं कि जुल्म और मनफी सोचें इंसान के जिस्म को अंदर से खा जाती हैं। लाइलाज बीमारियां अक्सर मुकाफात अमल की शक्ल में जाहिर होती हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई शाफी इलाज नहीं मिलता। क्या ख्याल है आपका कि ये एड्स दुनिया में क्यों भेजी गई? ये कैंसर की बीमारी क्यों भेजी गई? ये जो है ना वो कोरोना 2 साल तक दुनिया को क्यों चाटता रहा? डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है। तन्हाई का अजाब, जिसने अपनी ताकत के नशे में लोगों को दूर किया होता है, बुढ़ापे में वो बदतरीन तन्हाई का शिकार होता है। उसके लिए उसके अपने उसे छोड़ जाते हैं और वो भरी दुनिया में अकेला रह जाता है। ये मुकाफात अमल का 14वां और सख्त तरीन कुदरत का असूल है। नंबर 15 ये है जी, ज़मीर का बोझ। सबसे बड़ी सजा ज़मीर की खलिश है। जालिम दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन आईने में खुद से आंख नहीं मिला सकता। वो जिंदा लाश बनकर रह जाता है जो सिर्फ सांस ले रही होती है, जी नहीं रही होती। इससे पहले कि मुकाफात अमल का चक्कर पूरा हो और तीर वापस आपकी तरफ आए, माफी मांग लें और तलाफी कर लें। और यही पैगाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की नाजायज हुकूमत को है। कुदरत का असूल सादा है, जो बांटोगे वही वापस मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 14 जनवरी है और दिन है बुध का। यानी अब थोड़ी देर के लिए गौर करें कि ये मैं महमूद नियादी था और माशाल्लाह आप लोग थे। मैं आपको कहता था कि आज 10 दिसंबर है और 2025 है, या आज 12 नवंबर है और 2025 है। फिर आपने देखा रुत बदली, साल बदला। आज मैं आपको कह रहा हूं कि ये 16 जनवरी 2026 है। कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुकाफात अमल ये पहुंचाएं। आप जिसको जरूरी समझते हैं ना, खासकर जो नई नस्ल है, उन तक लाजमी पहुंचाए, अपने लिए रखें। मेरे पास तो महफूज है कि ये होना है, इसने होकर रहना है। चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप जो है वो 70,000 बच्चा वो बनी इजराइल का कत्ल करा दें, इसने होकर रहना है। ये मुकाफात अमल है। और फिर ये जो
حکمرانی ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، یعنی روایت ہے کہ تمام انبیاء وہ جنت میں پہنچ گئے اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنے چیمبرز میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ 500 سال بعد وہ جنت میں پہنچتے ہیں، 500 سال بعد، اور وہاں پہ ان سے گفتگو ہوتی ہے کہ آپ 500 سال بعد آئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مذاق سمجھا ہے، پوری زمین کی حکمرانی دی گئی تھی، جنوں سے میں کام لیتا تھا، چرند پرند سے میں گفتگو کرتا تھا، ایک ایک بات کا حساب دے کر آ رہا ہوں، ایک ایک پرچہ دیا ہے، کلیئر ہوا ہوں، اب آیا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس اتنی حکمرانی نہیں تھی، آپ لوگوں کے پاس اتنی ذمہ داری نہیں تھی جتنی میرے پاس تھی، تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح وہ تولا جائے گا، خاص کر ان لوگوں کو جن کو ذمہ داریاں وہ دی گئی ہیں۔ یعنی ذمہ داری سے آپ اندازہ کریں کہ درجہ حرارت وہ تقریباً 0 تھا، رات کا 1 اور 2 بجے تھے اس وقت، اور درجہ حرارت 0 پہ اگر آپ کو لاٹھی ماری جائے، آپ کو ڈنڈا مارا جائے، آپ کو بھگایا جائے، آپ کو روڈ کی رگڑ لگے، تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو، لگی لوگوں کو۔ اور وہ تھا اڈیالہ جیل، ناقابل یقین مناظر۔ یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عمران خان یہ وہ قرض وہ چکا رہے ہیں جو کبھی انہوں نے لیا ہی نہیں، وہ سزا بھگت رہے ہیں اس جرم کی جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، اور پھر جو شاندار روایات قائم کی ہیں مزاحمت کی، اور وہ صبر کی، وہ عمران خان کی بہنوں نے۔ پچھلے منگل کو وعدہ کیا گیا کہ اس منگل کو ملاقات کرائی جائے گی، وعدے شجرہ نسب کا پتہ دیتے ہیں کہ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، وعدے، اور ان کا شجرہ نسب کیا ہے وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ منگل آ گئی، پھر وہی راستے بند، وہی ٹریلے، وہی واٹر کینن، وہی ڈنڈے، وہی پولیس، وہی وہ رکاوٹیں۔ میں صرف ایک دعا کرتا ہوں، آپ نے بھی دعا کرنی ہے سب نے، اور وہ دعا یہ ہے کہ یہ کچھ ہم نواز شریف کی کڑی کے ساتھ ہوتا دیکھیں، یہ ہم زرداری کی کڑی کے ساتھ ہوتا دیکھیں، یہ ہم فریال تالپور کے ساتھ ہوتا دیکھیں۔ عمران نہ ہو، بے شک عمران نہ ہو، عمران ایسا کرے گا بھی نہیں، کوئی اور سر پھرا ہو جو ان کے ساتھ کرے، رات کو 1 بجے، رات کو 2 بجے۔ یعنی کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان کی یہ بہنیں جو آپ اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہیں، کبھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو آپ نے ان کو دیکھا ہو، ان کو آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھا ہو، ان کو آپ نے بنی گالا دیکھا ہو، ان کو آپ نے باہر دوروں پہ جاتے دیکھا ہو۔ ان بیچاریوں نے تو کچھ بھی انجوائے نہیں کیا اپنے بھائی کا، لیکن جب امتحان آیا تو رات کو 9 MNA تھے اور تقریباً 13 MPAs تھے، باقی سارے اپنے بلوں میں تھے۔ کیا ہیئر سٹائل والا علی محمد خان، اور کیا بڑکے مارنے والا جنید اکبر، پتہ نہیں بعد میں آیا تھا یا نہیں، سارے اپنے کمبلوں میں تھے، سارے رضائیوں میں تھے۔ عمران خان بس جیتنے کا، چاہے وہ وکیل ہو، کوئی وکیل نہیں تھا ILF کا۔ ابھی کل پرسوں لاہور بار ایشیا کی سب سے بڑی بار جیتی ہے عمران کے نام پہ، وہی بہنیں، وہی بھانجیاں، وہی چھوٹے چھوٹے بچے، اور ان پر ظلم کرتی اور تشدد کرتی یہ ریاست، یہی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو یہ جو 15 اصول ہیں، یہ لوگوں کو ٹیگ کریں، لوگوں کو بتائیں، پھیلائیں کہ اس نے ہونا ہے، اس نے ہونا ہے، جو مرضی ہے ہو جائے، جو مرضی ہے ہو جائے، اس نے ہونا ہے۔ بہرحال شوکت خانم کی اولاد تاریخ لکھ رہی ہے، تاریخ ان کو نہیں لکھ رہی، تاریخ لکھ رہی ہے کہ اکرام اللہ خان نیازی کون تھے، اور شوکت خانم ویسے بھی برقی تھی، قبائلی تھی، پٹھان تھی، آئی انڈیا سے تھی لیکن برقی قبیلے سے تھی،
کہ کیا اولاد ہے اس کی، اور جو قرض نہ انہوں نے لیا ہے وہ ادا کر رہے ہیں، جو جرم نہ انہوں نے کیا ہے اس کی، یعنی جن لوگوں کو اپنی اولادوں کی فکر نہیں ہے، عمران خان ان کی اولادوں کی جو ہے نا وہ فکر کر رہا ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور پھر اگلی بات، نظام کیا کر رہا ہے؟ نظام یہ کر رہا ہے کہ ایک ترمیم آ رہی ہے جو ووٹر کی مدت یا ووٹر کی جو عمر ہے وہ 25 سے 30 سال کر رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ میری عمر کے بندے یا مجھ سے بزرگوں کو یاد ہوگا، بی ڈی ممبرز، بیسک ڈیموکریسی، بنیادی جمہوریت، ایوب خان، کہ صرف 80,000 لوگ وہ ووٹ ڈالیں گے، باقی سارے کچرا ہیں۔ اب یہاں پہ وہ 30 سال اور 25 سال کی جا رہی ہے۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ ہر سال 1 کروڑ ووٹر مارکیٹ میں آ رہا ہے اور وہ ووٹر عمران خان کا ہے۔ اب اس پہ آ گئے، یعنی اتنے طاقتور بن جاؤ کہ قانون، آئین، ضابطے بدلنے پڑیں۔ بقول امیتابھ بچن کہ قطار وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، قانون بدلے جا رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا دلچسپ ٹویٹ تھا کہ جو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں نا، سپورٹر ہیں، وہ آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ 55 اور 60 سے اوپر کے ان کے سپورٹر اور ووٹر ہیں۔ ان کا تو ووٹر اب مارکیٹ میں آ ہی نہیں رہا، ان کا ووٹر تو بچ ہی نہیں رہا، ان کا ووٹر تو اگلے جان جا رہا ہے، کیونکہ یہی کھوسٹ، یہی بومرز ان کے جو ہے نا ووٹرز ہیں۔ اب تو وہ بھی زیادہ تر تعداد عمران خان کی طرف آ گئی ہے۔ تو اب آئین بدلا جا رہا ہے، قانون بدلا جا رہا ہے کہ جو ووٹر کی عمر ہوگی وہ یا 25 سال ہوگی یا 30 سال ہوگی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ 25 اور 30 سال والے خان صاحب کو نہیں چاہتے، لیکن آپ طاقت دیکھیں، آپ جلوہ دیکھیں خان صاحب کا، کہ پھر وہی دائروں کا سفر یہ ایوب خان نے کیا تھا، وہ بھی فیلڈ مارشل تھے، اب نئے فیلڈ مارشل کو خیال آ گیا ہے کہ یہ کریں، لیکن وہ 15 اصول آپ نے یاد رکھنے ہیں، 15 اصول، اور یہ 15 اصول یاد رکھنے ہیں بوزے نے۔ بوزے کون تھا؟ اب انکشاف ہوا ہے کہ صرف 5 کروڑ ڈالرز میں، صرف 5 کروڑ ڈالرز میں وینزویلا کے آرمی چیف نے ملک بیچا، 5 کروڑ ڈالرز میں۔ اب اس کی باقی عمر کس طرح گزرے گی پتہ چل گیا، گرفتار ہو گئے، چار شیٹ کر دی ہے، عہدے سے برطرف کر دی ہے، 5 کروڑ ڈالر صرف اتنے۔ تو یار یہ ہمارے ٹک ٹاکر اپنا جسم جو ہے نا وہ دکھا کے، اپنی تشریف دکھا کے کما لیتے ہوں لانتی۔ اور وہ ملک جس میں 300 کھرب بیرل پیٹرول ہے، اس کو بیچا ہے 5 کروڑ ڈالر میں بوزے نے، اور 55 بندے مروا دیے ہیں، افسر بھی۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اس دفعہ کچھ ایسا استعمال کیا، نہ گولی چلی، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی دھماکہ ہوا، اور اتنی شدید اور خوفناک موت دی گئی مادورو کے محافظین کو کہ وہ انہوں نے ہاتھ نہیں ہلایا، ٹانگ نہیں ہلائی، اور 55 بندے مر گئے۔ پتہ نہیں ان پہ کیا استعمال کیا یہ آرمی چیف بوزے نے، 5 کروڑ ڈالر میں ملک بیچ۔ پتہ چل گیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے اندر جو ہے نا وہ غدار نہ ہو۔ لیکن اب اس کی عمر تقریباً 65 سے زیادہ ہے، اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا انجوائے کرنا ہے۔ کل جو ہے وہ صدیق جان کہہ رہے تھے پاکستانی صحافیوں کے بارے میں کہ پاکستان میں جو ایوریج عمر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 60 سال ہے، 55 سال ہے۔ تم لوگوں نے کتنا کھانا ہے یار، تم لوگوں نے کتنی حمایت کرنی ہے جرنیلوں کی، تم لوگوں نے کتنی حمایت کرنی ہے زرداری کی، تم لوگوں نے کتنی حمایت کرنی ہے نواز شریف کی۔ عمریں تو تم لوگ پوری کر چکے ہو۔ سہیل وڑائچ کو دیکھو، انصار عباسی کو دیکھو، کتنا یہ حرام کا مال چھوڑ کے جاؤ گے اپنی اولاد کے لیے۔ اور یہ 15 اصول یاد رکھو۔ بہرحال جی بوزے نے جو ہے وہ کر دیا 5 کروڑ میں
$5 کروڑ میں اس نے اپنا ملک جو ہے وہ بیچ دیا امریکہ کے ہاتھوں۔ اور پاکستان کی کیا سچویشن چل رہی ہے؟ پاکستان کی سچویشن یہ چل رہی ہے کہ دنیا کا بدترین پاسپورٹ، بدترین، ہم سے نیچے کون ہے؟ یمن، ہم سے نیچے کون ہے؟ افغانستان، ہم سے نیچے کون ہے؟ شام۔ کل پرسوں عطا تارڑ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی باہر جاتے ہیں تو کاؤنٹر والے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بالکل ان کی علیحدہ لائن بنواتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کی شلواریں، ان کی قمیضیں، ان کے جوتے، وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں کہ تم لوگ چور کہاں سے آ گئے ہو، یہ قدر کی نگاہ ہے۔ بہرحال اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور بات کریں گے ایران کی۔ ایران کے معاملات خراب ہیں۔ اچھا، ایران کے معاملات خراب کیوں ہیں؟ اس پہ سوچا ہے؟ ایران کے معاملات اس لیے خراب ہیں کہ جو کچھ امریکہ نے مادورو کے ساتھ کیا اور چین اور رشیا کے کان پہ جو نہیں رینگی تو امریکہ دلیر ہو گیا۔ امریکہ نے کہا کہ آپ لگے ہاتھوں ایران نمک کو ٹھپ دینے آؤ۔ اب ایران نے رابطہ کیا ہے سعودیہ کے ساتھ اور قطر کے ساتھ۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے، جو میرا یقین نہیں ہے، کہ 10,000 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، 10,000 ملا کے، سیکیورٹی کے بھی اور جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کی بھی۔ میں نہیں مانتا ذاتی طور پہ، لیکن الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے۔ ایران نے سعودیہ اور قطر کو انگیج کیا ہے۔ کیوں انگیج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پہ حملہ ہوگا تو پھر جو سب سے بڑے مفادات ہیں ایران امریکہ کے، وہ ایک قطر میں ہیں، ایک سعودیہ میں ہیں۔ آپ لوگ تیار رہیں، کیونکہ ایران سعودیہ پہ حملہ تو کر نہیں سکتا، ایران کے پاس ایئر فورس ہے ہی نہیں، اگر ہے تو میرے جیسی ہے، میزائل ہے ان کے پاس، میزائل جو ہے نا ہٹ کریں گے قطر کو یا پھر ہٹ کریں گے سعودیہ کو۔ اب سعودی اور قطر نے امریکہ کو کہا کہ وہ مہربانی کرے، لیکن کیا طاقت، کیا مہربانی کرے طاقت۔ ایک اور جس نے 14 طبق روشن کر دی ہے، ایک اور خبر کہ افغانیوں نے $850 ملین کے اوز بگرام ایئر بیس دیا ہے امریکہ کو کہ وہ ایران کے خلاف استعمال کرے۔ اگر یہ بات درست ہے، اور رپورٹ کس نے کی ہے؟ ہارون رشید صاحب نے۔ ہارون رشید صاحب آپ جانتے ہیں کتنے باخبر آدمی ہیں، کتنے سینئر آدمی ہیں، ویسے تو وہ سنسنی نہیں پھیلاتے، پھر تو افغانیوں کی ڈیٹ آف برتھ پہ لعنت ہے اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بڑی بڑکے مار رہے تھے بگرام ایئر بیس ہمارا ہے، اور یوں اور یوں اور یوں، امریکہ پھر آ گیا۔ اگر وہ دیتے ہیں بقول ہارون رشید صاحب کے تو امریکہ نے کوئی واپس جانا ہے؟ اور ایران میں گڑبڑ ہوتی ہے تو بلوچستان، سیستان، پھر وہ وہاں بھی آ گیا۔ اور اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ جی ووٹر کی جو عمر ہے وہ 25 سے 30 سال کی جائے، 0 درجہ حرارت پر عمران خان کی بہنوں کو روڈوں پہ بھگایا جائے، لاٹھیاں ماری جائیں، سڑک کی رگڑ ان کے ہاتھوں پہ اور گھٹنوں پہ آئے۔ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ بدترین ریٹنگ میں پاسپورٹ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ بہرحال ایران کے ساتھ، یعنی اب یہ تھیوری مارکیٹ میں آ گئی ہے کہ وہ جو لنڈے کا رضا شاہ پہلوی ہر ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا ہے، یعنی اب امریکن پلان میں جس طرح ماچوڈو کے ساتھ ہوا وینزویلا میں، 2002 سے غداری کر کے اور امریکہ نے ماچوڈو کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ رضا شاہ پہلوی کو بھی ایران دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کنٹرول لینا چاہتے ہیں تیل کا اور گیس کا، ایرانی رجیم کو چینج کر کے۔ لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، رات کو ایرانی صحافی آئے ہیں وسیم بدامی کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ خامنہ ای کے حق میں جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں 10 لاکھ افراد تھے، 10 لاکھ۔
اور جو ہے وہ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ایرانی رجیم کو چینج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تو کم از کم 1 سے 1.5 کروڑ ایرانی کو مارنا پڑے گا. 1 سے 1.5 کروڑ ایرانی کو، یہ نجم سیٹھی کہتے ہیں. تو ایران مکمل خطرے میں ہے، گھیرے میں بھی ہے. لیکن دوسری طرف جو حقیقت ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ ایران ترن والا نہیں ہے، ترن والا ثابت نہیں ہوگا. ایران سے جو بن پڑے گا وہ ایران جو ہے وہ کرے گا. اور امریکی جو ہے وہ کنٹرول چاہتے ہیں ایران کے آئل کا اور ایران کے جو ہے وہ تیل کا. لیکن جس طرح پہلے اسرائیل نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا اور پہلے حملے میں آرمی چیف شہید ہو گئے تھے، تو اس طرح ایران میں لوگ موجود ہیں. ابھی آپ کو جنرل بوزے کا بتایا کہ پورا وینزویلا اس نے $5 کروڑ میں بھیج دیا. ایران میں بھی ہیں، ایران مانے یا نہ مانے. اچھا، پھر جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں میگا. کوئی میگا پڑھ رہا ہے، کوئی میگا پڑھ رہا ہے، وہ ہے MIGA. اب اس کا مطلب لیا جا رہا ہے میک اسرائیل گریٹ اگین. MIGA آپ اس کو بنا لیں یا لکھ لیں بے شک. MIGA میک اسرائیل گریٹ اگین. یہ ٹویٹ کیا ٹرمپ نے، یہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا. اور وہ جو اس میگا کے راستے میں یا میگا کے راستے میں جو رکاوٹ سمجھتے ہیں، بالکل آخری رکاوٹ، وہ یوسف بن تاشفین کا جو ہے نا وہ ناول ہے نا، اس کا نام ہے آخری چٹان. بڑا خوبصورت ناول ہے آخری چٹان. تو یہ بالکل آخری چٹان ہے. اس کے بعد تو آپ اپنا حال دیکھ لیں، باقی ملکوں کا حال دیکھ لیں. یہ آخری چٹان ہے. یہ امریکہ کو بھی پتا ہے، ایران کو بھی پتا ہے، اسلامی دنیا کو بھی پتا ہے کہ پھر میگا ہے یا میگا ہے. MIGA میک اسرائیل گریٹ اگین. اور یہ ٹویٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو ایران کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اور یہ بات بھی کہیں پہ ہو رہی ہے، یہ بات بھی کہ اس رجیم چینج آپریشن کو پاکستان کی خاموش حمایت حاصل ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، خاموش حمایت حاصل ہے پاکستان کی. کیونکہ نجم سیٹھی کہہ چکا ہے کہ ایرانی جاتے ہیں، خامنائی جاتے ہیں تو وہاں پہ امریکہ نواز حکومت بنے گی. ٹھیک ہے، ہم بھی امریکہ نواز ہیں. یہ نجم سیٹھی کہہ رہا ہے ہم کھلی تجارت کریں گے، گیس لیں گے، تیل لیں گے. تو پاکستان کے حالات دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کی خاموش حمایت حاصل ہے. لیکن یہ بہت بڑا جوا ہو سکتا ہے. اگر ایران ٹوپل ہو گیا تو بلوچستان، سیستان، اگر ایران ٹوپل ہو گیا تو بگرام امریکنز کے پاس. یہ کوئی سوچ رہا ہے یا کسی نے سوچا ہے یا ساری کی ساری طاقت وہ اڈیالہ پہ لگائی ہوئی ہے کہ بہنیں کسی طریقے سے نہ ملیں؟ اس پہ کوئی ہوم ورک کیا ہے کہ اگر آپ کی حمایت حاصل ہے رجیم چینج آپریشن کو؟ ویسے بھی بڑا شوق ہے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کا. بس ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.